नाज़रीन सलाम अलैकुम। माह रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले से अपनी खुसूसी पेशकश शहरुल्लाह में हम एक बार फिर आपकी खिदमत करने के लिए हाजिर हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद तहज़ीबुल हसन रिज़वी साहब क़िबला। नाज़रीन, तारीख़ें आगे बढ़ रही हैं, हमारा जिस्म और हमारी रूह दोनों उस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं कि जहाँ से हम शब-ए क़द्र का खैर मक़दम कर सकें। एक अजीब व गरीब बात यह है कि हम इबादत के मफ़हूम को सिर्फ़ हाथ में तस्बीह लेके चलना या अपने लिबास को आरास्ता कर लेना या चंद इबादतों के लिए दौड़ पड़ना, इसी तक महदूद कर देते हैं। मगर हकीकी मानों में ये इबादतें किसी मानवियत की तरफ हमको ले जाना चाहती हैं और उस मानवियत को ही रूह की इर्तिक़ा कहते हैं। आज इन्हीं सब हवालों से कि हमारे अइम्मा, हमारे मासूमीन ने अपने आप को उस दर्जा कमाल तक जहाँ से आप सब इंसान कामिल कहलाए कैसे पहुँचाया। क्या ये अल्लाह की तरफ से महज एक अता और एक इनाम था या इसके लिए इन्होंने ख़ुद भी कुछ कोशिशें की हैं, और वो कोशिशें किसके लिए की हैं? क्या अपनी ज़ात तक महदूद रखने के लिए या अपने आने वाली नस्लों और आने वाली कौम को जो दीन क़यामत तक के लिए अल्लाह ने बनाया था, भेजा था, जिसको एक आइडियल मज़हब करार दिया था। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ़ इस्लाम है। क्या ये नारा इसलिए था कि ये महज एक नारा रह जाए? नहीं। आज हम इन्हीं तमाम बातों पर आपसे गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये गुफ्तगू मौलाना के साथ कल भी जारी रहे। जनाब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया कि हर इबादत तो है, मगर एक उसकी ज़ाहिरी शक्ल होती है और एक उसकी बातिनी शक्ल होती है। और माह मुबारक जो है वो कम से कम इसकी पहचान कराने के लिए, ये समझाने के लिए सबसे अहम महीना है। इसे कैसे समझाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, इबादत एक सूरी और ज़ाहिरी शक्ल सूरत रखती है और उसके साथ साथ उसके बातिनी कैफियत भी होती है और उसको हम सिर इबादत के नाम से याद करते हैं जी। असरार इबादत के नाम से याद किया जाता है। देखिए, कुरान मजीद अगर आप पढ़ें तो सबसे पहले नमाज का हुक्म आता है। नमाज को जब आप इसके ज़ाहिर एतबार को देखेंगे तो नीयत है, क़याम है, क़िरात है, रुकू है, सुजूद है, ये ज़ाहिरी है, शक्ल सूरत है। लेकिन बातिनी क्या है, उसकी तरफ खुद कुरान मजीद इशारा कर रहा कि बातिनी क्या चीज़ है, इसका राज क्या है। जी। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाए वल मुनकर। सुभान अल्लाह। नमाज की ज़ाहिरी शक्ल सूरत ये है कि हमारा क़याम होता है, हमारी नीयत होती है, हमारा क़याम होता है, क़िरात होती है, रुकू और सुजूद है। ये जो हमारी निगाहों के सामने चीज़ें आती हैं ये ज़ाहिरी है। लेकिन बातिन क्या है, सिर नमाज क्या है, राज नमाज क्या है? राज नमाज ये है कि ये नमाज इंसान को गुनाहों से, फहशा से, बुराई से रोकती है। अच्छा, अगर नमाज चल रही है मगर नमाज के बावजूद भी ये बुराइयां हैं तो इसे आप क्या कहेंगे? छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मरवी है कि आपने नमाज की अज़मत और अहमियत को बयान करते हुए कहा कि अगर नमाज कबूल हो गई तो सारे आमाल कबूल। जी। यानी मेयार नमाज को करार दिया गया है। जब नमाज मेयार करार दिया गया तो रावी ने पूछा कि फ़र्जंद रसूल, जब मेयार नमाज है कैसे हम ये जाने कि हमारी नमाज कबूल हुई है? क्योंकि फ़ैसला तो आखिर में होना है। जी हाँ, ना, रोज़े महशर होना है कि नमाज कबूल हुई है या नहीं हुई है।
اگر ہمیں وہاں پتہ چلا تو ہمیں تدارک کرنے کی کوئی جگہ نہیں بے شک ہے. جو کمیاں ہیں اس کو کہاں سے ازالہ کریں گے؟ وہاں تو حساب و کتاب ہے، جزا و ثواب ہے، وہاں اعمال کی دنیا نہیں ہے. اگر کچھ ایسا بتاتے آپ کہ ہمیں یہیں پتہ چل جاتا کہ ہماری نماز سبحان قبول ہے اللہ، یا نہیں. سبحان تو اللہ. امام نے فرمایا مصلی پر جانے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے ذرا اپنا جائزہ لو، محاسبہ کرو، کیا آپ کے اندر اچھائیاں ہیں، کیا آپ کے اندر خرابیاں ہیں. واہ واہ. کیا خرابیاں آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں نماز سے پہلے. پھر جب نماز پڑھنے کے بعد پھر ایک مرتبہ محاسبہ کرو کہ آیا وہ خرابیاں ہم سے دور ہوئیں. جیسے جیسے وہ دور ہوں گی ویسے ویسے ہماری نماز قبول ہوگی. تو یہ سر نماز ہے، یہ سر ہے اور یہ راز ہے. اسی طرح سے آپ زکوٰۃ کو دیکھ لیجئے. زکوٰۃ بظاہر تو 9 چیزیں، 847 کلو غلہ پیدا ہوا، گیہوں پیدا ہو گیا، جو پیدا ہو گیا، خرما ہے، کشمش ہے، یہ اگر پیدا ہے تو اس میں 847 کلو، تو اسے زکوٰۃ نکالنا ہے. مال کی محبت چونکہ پیدا ہوتی ہے. جی جی. 847 کلو کو اگر ہم اور آپ اس کا 20واں حصہ نکالیں، 8 کنٹل ہمارے پاس موجود ہے، لیکن چمک دمک ہمیں صرف وہ 35 کلو میں لگ رہی ہے کہ ہم اگر یہ 35 کلو روک لیں گے تو یہ گویا ہمارے پاس بہت زیادہ بچ جائے گا، جبکہ انجام قارون قرآن مجید میں موجود ہے. جی جی ہے نہیں. تو یہاں پہ زکوٰۃ نکالنا ایک ظاہری ہے، شکل و صورت ہے کہ ہم غلے سے نکال دیتے ہیں. ایک باطنی اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا نفس پاک ہوتا ہے. یہ دل ہمارا مال سے وابستہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمارا دل پروردگار سے وابستہ ہوتا ہے. اور جب ایسا کریں گے تو طہارت بھی خود اپنے اندر پیدا ہوگی، مال میں ہوگی، اور مال میں نمو بھی ہوگا. یہ راز ہے عبادت کا. دیکھیے روزے کے بارے میں خود قرآن مجید کیا کہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آخری جو بظاہر کیا ہے؟ بظاہر ہمیں اور آپ کو 9 چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. ان 9 چیزوں سے پرہیز کا نام، امساک کا نام روزہ ہے. باطن اس روزے کا یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، خیشتنداری پیدا ہو جائے، اور ہم اللہ سے ڈرنے لگیں. ظاہری رخ جو ہے یہ افعال ہوتے ہیں، باطنی وہ اثرات ہوتے ہیں جو عبادت کے ذیل میں ہمارے اندر اور ہمارے روح کو متاثر کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل یہیں سے جڑ جاتے ہیں. جہاد نفس سب سے اہم چیز ہے. ساری عبادتیں ایک وقت کے اندر کر کے ختم ہو جاتی ہیں، ایک محدود دائرے میں ہوتی ہیں، مگر یہ جو روزہ ہے یہ آپ کا پورا دن، بلکہ یوں کہا جائے کہ 24 گھنٹے آپ اس سے وابستہ رہتے ہیں. جہاد نفس کے لیے بہترین عمل روزہ ہے. اس کو کیسے جوڑیں گے؟ کہ تاریخ اسلام میں اگر آپ مطالعہ کریں تو جہاد کے بڑے عنوان ملتے ہیں. جہاد بالسیف ہوتا ہے، جو میدان جنگ میں مجاہد جاتا ہے، اپنی ناموس کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے دشمن سے روبرو ہوتا ہے، اور پھر ایک منزل وہ آتی ہے کہ وہ اپنے جسم کو اپنے ہی خون میں غلطہ کر لیتا ہے. ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے، لیکن جب ایک مجاہد میدان جنگ میں آ کے شہید ہو جاتا ہے تو اب اس کے اوپر پھر کوئی نیکی نہیں ہے. سب سے بالا تر، سب سے اعلیٰ اور عرفہ نیکی یہ ہے. تو ایک جہاد یہ ہے. ایک جہاد بالقلم ہوتا ہے، قلم کے ذریعے سے جہاد کرنا. اسلام میں لکھنے کے اوپر بڑی تاکید کی گئی ہے. یہاں تک کہا گیا کہ علماء کے سلسلے میں کہ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء. اللہ اکبر. قلم کی عظمت کو، قلم کی اہمیت کو اس عنوان سے، اسے بھی جہاد بھی قلم کہا گیا ہے. جہاد المرأۃ حسن التبول. ایک عورت ہے، وہ کیسے جہاد کرے، اس کے سلسلے میں روایت نے کہا کہ وہ گھر کے اندر
رہ کے اپنی جو مسئولیت ہے، اپنی جو ذمہ داری ہے گھریلو، اگر وہ بخوبی طریقے سے انجام دیتی ہے سبحان اللہ. تو اس کو بھی جہاد کا لقب دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ عورت جو ہے وہ جہاد جہاد کر کرنے رہی والی ہے. ہے۔ جی ہاں. اسی طرح سے ایک جہاد بن نفس کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارا نفس ہمیشہ دو چیزوں کے درمیان میں کشمکش میں رہتا ہے، یہ کریں یا نہ کریں، اسے خواہشات کہتے ہیں کہ خواہشات کی مخالفت کرنا، اس کو کہا جاتا ہے جہاد بن نفس۔ یہ سب سے اہم جہاد ہے، بہت ہی اہم ہے۔ اپنے سے اس جنگ کو لڑنا. اپنے سے جنگ کرنا، اندرونی جنگ ہے۔ ابھی تک خارجی دشمن سے لڑائی تھی، واہ 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 واہ. اب باطنی دشمن سے لڑائی ہے۔ اور دنیا میں آپ دیکھیے باہری دشمن پر انسان بڑے آسانی سے غلبہ پیدا کر لیتا ہے، لیکن اگر کہیں ٹوٹتا ہے تو اپنے داخلی دشمن کے ذریعے واہ سے۔ واہ واہ واہ. داخلی دشمن سے لڑنے والے کیفیت کو جہاد اکبر کا نام دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو کہا گیا جہاد اکبر ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے، جب آئے تو آپ نے اپنے اصحاب کی تمجید کرتے ہوئے کہا مرحبا بقوم، کہ انہوں نے جہاد اصغر کو تمام کر لیا، اب وہ جہاد اکبر میں مصروف ہو۔ تو یہ جہاد اکبر کیا ہے؟ یہ نفس سے جہاد کرنا۔ اب دیکھیں مسجد میں جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو جہاں پہ امام کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھانے کے لیے، ہماری اور آپ کی اصطلاح میں اس کو محراب کہتے ہیں۔ محراب یعنی حرب کی جگہ، لڑنے کی جگہ۔ بتائیے یہاں کون سا جنگ ہونے جا رہی ہے، کون دشمن ہے، کون سی لڑائی ہونے جا رہی ہے؟ سبحان یہاں اللہ. پر جو آدمی کھڑا ہوا ہے اللہ سے راز و نیاز کرنے کے لیے، وہ ایک داخلی دشمن سے روبرو ہے۔ شیطان ہر طرح کا وسوسہ پیدا کر رہا ہے، اور یہ انسان جو ہے اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے پروردگار سے راز و نیاز میں لگا ہوا ہے۔ ہر طرح کے تصورات آتے ہیں، تو اس طرح کے بہت سے مسائل آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی مشتری اور خریدار جو ہے دکان پہ آ گیا ہے، جو بڑا قیمتی ہے، بہت اچھا سامان لینے والا ہے، اب وہ ہمارا انتظار کرا اور ہم نماز میں کھڑے ہوئے ہیں۔ سورہ جمعہ میں تو خداوند عالم نے اس کو کنڈم کیا بھی ہے بہت کس کے، آخری آیتوں میں۔ جی آخری آیتوں میں کہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اس طرح سے آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، جی، پیغمبر کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یہ جو قرآن مجید میں اور اس کے بعد بھی صحابی رہ جاتے ہیں۔ جی وَتَرَكُوا، جی قائم، آپ کو چھوڑ کے چلے گئے لوگ، تو یہ قرآن مجید گویا ایک طرح کی مذمت کر رہا ہے جی ہاں، کہ امام کو، رہبر کو، قائد کو چھوڑ کے جانا، تجارت کے لیے یا لہو و لعب کے لیے، کسی مال کے لیے، کسی قافلے کے انتظار کے لیے چھوڑ کے چلا جانا، یہ مناسب نہیں ہے، مطلب ناپسند ہے، ناپسند ہے۔ اسی لیے قرآن مذمت کے طور سے یہ بیان جو کیا ہے، یہ مذمتی پہلو پایا جاتا ہے کہ لوگ پیغمبر کو چھوڑ کے، اور سورہ جمعہ میں رکھا بھی اسی لیے ہے کہ ہر ہفتے متوجہ ہو جاؤ اس طرف۔ جی ہاں، بے شک آپ وجہ فرما رہے ہیں کہ سورہ جمعہ میں نماز کی اہمیت کی طرف اشارہ اس طرح سے کیا گیا کہ اگر آواز دی جائے تو فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ اکبر، دوڑیے، تیزی سے جائیے۔ اب نماز پڑھنے کے بعد جو زندگی آتی ہے تو اس کو قرآن کہتا ہے فضل کے نام سے یاد کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان کہ اللہ۔ اب اس کے بعد تمہیں فضل ملے گا۔ اب جو نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، جو بھی تلاش کر رہے ہیں، وہ فضل دکان الہی نہیں ہے بلکہ وہ فضل الہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ظاہر بات ہے کہ روزے میں تو اب 24 روزے میں گھنٹہ، آپ آئیے تو روزے میں دیکھیں کس قدر مخالفت ہوتی ہے نفس کی۔ سامنے پانی رکھا ہوا ہے، اللہ اکبر، سامنے کھانا ہے، دیگر اور چیزیں ہیں، لیکن حکم شریعت یہ ہے کہ نہیں، صبح کی اذان سے لے کے اول وقت سے لے کے
مغرب کی اذان تک آپ کو ان چیزوں سے پرہیز نو چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اور نفس سے لڑنے والا جو ہوتا ہے، جو اس میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس کو صرف بہادر نہیں کہتے ہیں، مجاہد نہیں کہتے، بلکہ اس سے اشجع الناس کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھیں، جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کو جنگ خندق میں جب عمرو بن عبد کے سینے پر سوار ہوئے کہ اس کا سر قلم کریں، اس نے بے ادبی کی، آپ کو غصہ آیا، آپ اتر آئے، پھر آپ نے اس کو زیر کیا، اس کا سر قلم کیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ ایسا کیوں کیا؟ پیغمبر نے فرمایا علی سے پوچھ لو۔ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ چونکہ اس نے مجھ سے بے ادبی کی تھی، مجھے غصہ آ گیا تھا، لہذا میں یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ اس عبادت میں اپنا نفس شامل کروں۔ اپنے نفس کے خلاف آپ نے اس وقت یہ قدم اٹھایا، اور جب وہ غصہ آپ کا جسے کہا جائے زائل ہوا تو آپ نے پھر اس کے بعد زیر کیا۔ اس وقت پیغمبر نے فرمایا تمہارے درمیان میں اشجع وہ ہے جو اپنے خواہشات کے اوپر غالب آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روزے میں یہی سبق ملتا ہے کہ ایک روزے دار اپنے نفس پر اس قدر غالب آ جاتا ہے کہ جو چیزیں اس کے لیے لازم و ضروری ہیں ان سب سے حکم خدا کے لیے، رضا پروردگار کے لیے ان سب چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ اس میں ایک بات، ایک جملہ کہا گیا ہے کہ اس زمانے میں ماہ مبارک میں آپ اپنی روح کو کمال تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو میں اس میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا صرف جیسے ہم نے روزہ رکھ لیا یا ہم نے جیسے قرآن مجید کی تلاوت کر لی، اس قسم کے اعمال، لوگوں کو افطار کرا دیا، یہ اس قسم کی چیزیں ہی کافی ہیں کہ جس سے روح کمال تک پہنچتی ہے؟ اور روح کو کمال تک پہنچانے کا مطلب بھی بیان کریں کہ یہ کیا چیز ہے کہ جس سے کہا جا سکتا ہے کہ ان کی روح کمال تک پہنچی ہوئی ہے؟ دیکھیے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غرض بعثت کو اگر آپ مشاہدہ کریں تو 3 باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے: آیت الہی کی تلاوت کرنا، تزکیہ نفس کرنا، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا۔ یہ تزکیہ نفس، یہ اسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روح کو جلا بخشنا، روح کو ارتقاء عطا کرنا۔ روح اس ارتقائی منزل سے کہتے ہیں کہ پروردگار سے وابستہ ہو جائے۔ وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ جب ہم بالکل ہر چیز سے اپنا رشتہ توڑ کے اس سے وابستہ ہو جائیں، جس کو آپ دعائے شعبانیہ میں پڑھتے ہیں: الہی حب لی کمال الانقطاع الیک وانر ابصار قلوبنا بدعاء نظرک الیک حتی تخرق ابصارنا۔ پروردگار ہمیں ہر طرح سے اپنی طرف، ہر چیز سے انقطاع، ہر چیز سے رشتہ توڑ کے اپنی طرف، اپنی بارگاہ میں جوڑ دے، اور وہ ضیاء، وہ روشنی عنایت فرما، جس سے ہماری روح اس ملأ اعلیٰ سے وابستہ ہو جائے۔ تو یہ ایسے بھی حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ عنایت پروردگار نہ ہو، انقطاع ہونا چاہیے، مادیات سے رشتہ توڑنا پڑے گا۔ اب ارتقائی منزل کو دیکھیے، اسی رجب و شعبان کے سلسلے میں نے ایک دعا دیکھی کہ اس میں ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، پروردگار رجب اور شعبان کو ہمارے لیے کیا؟ بابرکت قرار دے، مبارک قرار دے۔ وبلغنا شہر رمضان، پروردگار ماہ صیام کو، ماہ رمضان کو پہنچا دے۔ واہ 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 واہ، تینوں مہینے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، رجب، شعبان اور رمضان۔ پیغمبر نے جیسا کہ خطبہ شعبانیہ
بیان فرمایا، 2 طرح کا خطبہ. اسی طرح سے ایک اور خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قد اضل علیکم شہر اللہ، کہ ایک ماہ سیام تمہارے پاس سایہ کیے ہوئے ہیں اور یہ مہینوں میں بہترین مہینہ ہے. تو یہ خطبہ جسے تہذیب میں جو کتب اربع میں سے ایک کتاب ہے تہذیب الاحکام، اس میں یہ خطبہ ارشاد ہے اور سے نقل کیا گیا ہے. اور وہ خطبہ جو ہے وہ شیخ بہائی کی کتاب جو ہے اربعین، اس میں نقل کیا گیا ہے. یہاں پر آپ ماہ رمضان کے سلسلے میں دیکھیے، وَأَيْنَ عَلَى الصِّيَامِ وَالْقِيَامِ، سے ماہ رمضان کے لیے دعا کیا کہ پروردگار یہ ہمیں نصیب ہو جائے. خوش نصیب ہیں وہ افراد کہ جنہوں نے ماہ سیام کو در کر لیا، خوش نصیب ہیں. اور پھر دیکھیے وَأَيْنَ عَلَى الصِّيَامِ وَالْقِيَامِ، پروردگار تو مدد فرما. کس کے لیے؟ سیام کے لیے، روزے کے لیے، روزہ رکھ سکوں، مدد کے لیے. نماز بھی پڑھنا ہو، روزہ بھی رکھنا ہو، لا یشرک بعبادتہ احدا، اللہ کی عبادت اور بندگی میں کسی کو بھی شریک قرار نہ دیا جائے. اصلی ہنر یہی ہے. حقیقت عبادت یا اصلی راز عبادت جو ہے، سر عبادت، باطن عبادت، وہ یہی ہے کہ انسان کہیں سے شرک نہ آنے دے، کسی کو بھی شریک قرار نہ دے، یہاں تک کہ خود اپنے کو بھی. واہ 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 واہ، کہ میرے اندر طاقت ہے، میرے اندر ول پاور ہے، میں روزہ رکھ لوں گا، میں نماز پڑھ لوں گا، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کروں، یہ میں کہاں سے؟ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. وَإِنَّ عَلَى الصِّيَامِ وَالْقِيَامِ، اے پروردگار تو میری مدد فرما. اور اس کے بعد کود پڑے. ہاں، اب اس کے بعد قدم آگے بے بڑھائے گا. دھڑک کود پڑا آتش نمرود میں عشق. جی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے جس سے مدد چاہتے ہیں. یا امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی ایک دعا ہے، مفات الجنان میں شیخ باسق قمی نے تحریر فرمایا ہے، اللہم ارزقنا توفیق الطاعۃ وبعد المعصیہ. وبعد المعصیہ. یہ لفظ یاد رکھیں ہم اور آپ کے، اللہم ارزقنا، اس کو رزق مانا ہے. ہاں، یہ تو عطا کرے، رزق تو دے گا. کس چیز کی؟ اطاعت. توفیق الہی سب سے اہم چیز ہے. اس کے لیے کہا گیا ہے لا قاعدہ کا توفیق، کوئی رہنما، کوئی پیشوا توفیق الہی سے بہتر نہیں. سبحان اللہ. ہم لوگ جو سمجھتے ہیں کہ رزق اسی کو کہا جاتا ہے کسی کو پیسہ مل جائے یا کھانا مل جائے، لیکن سب سے بڑا جو رزق ہے وہ یہ ہے کہ توفیق مل جائے، توفیق پروردگار، توفیق پروردگار ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہاں پر جو آئین و حفظ اللسان و غض البصر، جو واقعی طور سے جسے کہا جائے راز روزہ بھی ہے اور روح کے ارتقاء کا ایک مظہر ہی ہے. یہ جب روزہ ہم رکھیں تو ہماری آنکھیں بھی روزے سے رہیں، ہماری زبان. اس میں 2 لفظ استعمال کیا ہے دعا میں کہ حفظ اللسان و غض البصر. بہت خوبصورت بیان ہے آپ کا. لیکن ابھی ذرا سی تشنگی رہ گئی میرے سوال میں، جہاں تک میں پہنچانا چاہ رہا ہوں اپنے ناظرین کو. کیا یہی ساری چیزیں، یعنی اپنے آپ کو، اپنی آنکھیں بچا لیں، اپنے قلب کو پاک کر لیا، اپنے نفس کو روک لیا، یہ تمام چیزیں ہیں بڑی اہمیت کی حامل، مگر کیا یہ جو ماہ مبارک کی عبادتیں جس سے ہم لوگوں کو منسلک ہو جانا ہے، اور جو اہل بیت علیہ السلام نے تاکیدیں کی ہیں یا انہوں نے خود کر کے دکھایا، پہلے خود کیا ہے بعد میں تاکید کی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ اور کیا عمل کرتے تھے جس سے وہ یا ان کے چاہنے والے وہاں پہنچ گئے کہ جس کو دیکھ کے ہم رشک کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہم کیا کریں؟ کسی کا دل چاہ جائے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس کمال تک پہنچ جائیں، تو کیا کریں؟ کئی فضیلتیں ہیں، ان میں سے ایک فضیلت یہ کہ اس میں روزہ واجب کیا گیا ہے. جی. ورنہ شب قدر اس ماہ اور رمضان المبارک میں ہے.
قرآن مجید کا نزول، ساری آسمانی کتابیں، آسمانی کتابوں کا نزول بے شک اسی ماہ اور رمضان المبارک میں ہوا ہے۔ آئیے دیکھیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ معصومین علیہ السلام ماہ رمضان المبارک میں روزے کے علاوہ اور کیا کرتے تھے؟ کتب اربعہ میں سے ایک کتاب ہے تہذیب الاحکام، یہ شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ کتب اربعہ شیعوں کے جو چار کتابیں ہیں اور یہ بڑی اہمیت کی مالک ہیں۔ کافی کی کئی حصے ہیں، اصول کافی، روضۃ الکافی اور فروع کافی، اس سب کا مجموعہ جو ہے وہ کافی ہے۔ یہ شیخ کلینی کی کتاب ہے۔ شیخ توسی رضوان اللہ تعالی علیہ نے 2 کتابیں لکھی، ایک تہذیب الاحکام اور ایک استبصار، اور ایک کتاب من لا یحضرہ الفقیہ شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ، کہ جن کے بارے میں یہ ہے کہ امام زمانہ کی دعا سے آپ اس دنیا میں تشریف لائے اور بالکل قریب کا زمانہ آپ نے قریب کا زمانہ آپ نے در کیا ہے۔ آپ اس کتاب میں اگر مشاہدہ کریں فضل قرآن کے باب سے، اور تو وہاں پر آپ کو ملے گا کہ بہت سی نمازوں کے سلسلے میں سوال کیا گیا تو نوافل کے بارے میں بڑی تاکید کی گئی۔ میں جمیل ابن صالح کراوی ہیں جو چھٹے امام سے روایت کرتے ہیں کہ ان استطعت، تو امام نے فرمایا ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال ان استطعت ان تصلی فی شہر رمضان وغیرہ فی الیوم واللیلہ 1000 رکعۃ فافعل۔ امام فرماتے ہیں اگر استطاعت ہو، اگر کر سکتے ہو تو پڑھو ماہ رمضان میں اور غیر رمضان میں شب و روز میں کتنی رکعتیں؟ 1000 رکعت۔ اللہ اکبر۔ فافعل، اگر کر سکتے ہو تو یہ کرو۔ فإن علی علیہ السلام کان یصلی فی الیوم واللیلہ 1000 رکعۃ۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی علیہ السلام شب و روز میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے وہ علامہ امینی کا مشہور واقعہ بھی ہے کہ کسی نے اعتراض کیا کہ ایسے کیسے ممکن ہے، جی تو آپ نے کہا کہ آؤ میں ان کی خاک کے برابر ہوں اور میں کر کے دکھاتا ہوں۔ الغدیر میں اس سلسلے میں علامہ امینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، اور اس عنوان سے لکھا ہے کہ ایک اعتراض پیدا کر کے کہ کسی نے کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اتنی رکعتیں نماز پڑھ سکتا ہے۔ دیکھیے عام طور سے مومنین بھی 100 رکعت تو نماز پڑھ لیتے ہیں، نہیں شب قدر میں پڑھ لیتے ہیں۔ ایسے ہی بہت سی شخصیتیں ایسی ملتی ہیں کہ کسی نے 700 رکعت نماز پڑھی ہے، کسی نے 300 رکعت نماز پڑھی ہے، یعنی جو معمول سے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ 1000 مولائے کائنات اور امام زین العابدین اسلام اور امام حسین علیہ السلام، ان 3 شخصیتوں کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ملتا کہ عام انسانوں میں سے کسی نے کوشش کی ہو اور اس منزل تک پہنچا ہو۔ آپ آخر عمر میں مسلسل آپ کا کام یہ تھا کہ 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، تو آخر عمر آپ کی اور بھی مصروفیت ہے۔ آخری عمر میں حکومت کا دور ہے، اس وقت آپ کی اتنی زیادہ نمازیں ہوتی تھی، رات بھر روٹیاں پہنچانی تو استطاعت ہے۔ چھٹے امام سے روایت یہ ہے، میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء شہر رمضان زاد فی الصلاۃ وانا ازید فزیدو۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم جب ماہ سیام ماہ رمضان آتا تھا
تو نماز میں زیادتی کرتے تھے. زیادتی کرتے یعنی زیادہ نمازیں پڑھتے تھے آپ. عشاء کے بعد مصلی پر رہتے تھے. بار بار آپ پڑھتے تھے. جب آپ پڑھتے تھے اصحاب دیکھتے تو اصحاب بھی آ جاتے تھے پڑھنے کے لیے. سبحان اللہ. اور پیچھے صف بنا کے کھڑے ہو جاتے تھے. پیغمبر منع کرتے تھے, چھوڑ کے چلے جاتے تھے. اور ایک دو دفعہ نہیں, مرارن کئی دفعہ آپ نے انجام دیا. امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام پیغمبر نے بعد میں کہا کہ نافلہ نماز جماعت سے نہیں ہوتی ہے. 1000 رکعت نماز ہے مستحب ماہ سیام میں. 20 رکعت نماز ابتدائی دور میں یعنی 20 تاریخ تک. پھر اس کے بعد 30 رکعت نماز آخری ہفتے میں, آخری عشرے میں. اور یہ شبہ قدر جو ہیں اس میں 100 رکعت نماز. اور جو نماز اپنی ہو رہی ہے اس کے ساتھ نماز شب ہے, نافلہ ہے, واجب نمازیں ہیں, 51 رکعت. ان کے ساتھ ساتھ یہ نمازیں بھی آپ پڑھا کرتے تھے. اصحاب بھی پڑھتے تھے. جب پیغمبر نے کہا کہ نہیں سب جماعت سے یہ نہیں ہوگی تو اصحاب اپنے اپنے گھر گئے, اپنی اپنی یہاں پر جہاں کوئی رہتا تھا وہاں پر نماز پڑھتے تھے. اسی کتاب میں یہ روایت بھی میں نے درج کیا, لکھا ہے. تو آپ فرماتے وَأَنَا أَزِيدُ, امام فرماتے ہیں میں بھی زیادہ پڑھتا ہوں. اور اپنے اصحاب سے کہتے ہیں زیدو, تم بھی زیادہ کرو. اب یہ نہیں امام کہتے ہیں کہ آپ بھی 1000 پڑھیے, لیکن ہاں آپ بھی زیادہ سے زیادہ پڑھیے, زیادہ سے زیادہ پڑھیے. ہم اور آپ زیادہ ذرا کوشش کرتے ہیں کہ جلدی سے یہ واجب نماز ہو جائے, افطار کر لیں, ختم کر لیں. وقت نہیں, ہم تعلیمات آل محمد سے آشنا نہیں ہیں. امام رضا کے جملہ یاد آتا ہے, آپ نے فرمایا ان الناس لو عرفوا محاسن کلامنا لاتبعونا. لوگ اگر ہمارے کلام کی خوبیوں کو جانتے تو ہمارا اتباع کرتے, ہماری پیروی کرتے. چاہنے والوں تک یہ باتیں پہنچی نہیں. پھر اس کے بعد ایک اور روایت ہے فَسُئِلَ هَلْ يُزَادُ فِي شَهْرِ رَمَضَانِ فِي صَلَاةِ النَّوَافِلِ عن ابی عبداللہ. چھٹے امام سے روایت ہے. جب بھی روایت میں عن ابی عبداللہ آتا ہے, ابو عبداللہ آتا ہے, تو اس سے مراد چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام مراد لیے جاتے ہیں. فَسُئِلَ هَلْ يُزَادُ فِي شَهْرِ رَمَضَانِ فِي صَلَاةِ النَّوَافِلِ, کیا ماہ رمضان میں نوافل نمازیں جو ہیں کیا زیادہ پڑھی جاتی ہیں, اضافہ کی جاتی ہیں؟ فقال نعم قد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بعد العتمہ. اب دیکھیے, ہاں پیغمبر اکرم عتمہ کے بعد, عتمہ یعنی نماز عشاء, نماز عشاء کے بعد فی مصلی اپنے مصلی کے اوپر باقی ہوتے تھے. فیسرو, آپ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھتے تھے. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فصلی کما فَإِذَا كَثُرَ النَّاسُ خَلْفَهُ تَرَكَهُمْ, جب وہ لوگ زیادہ ہوتے تھے پھر چھوڑ دیتے تھے, اپنے گھر میں چلے جاتے. وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ مِرَارًا, یہ پیغمبر اکرم اسی طرح سے مسلسل کیا کرتے تھے. میں نے آپ کی خدمت میں ایک بات کہی تھی, وہ یہ کہ امام نے جابر بن عبداللہ انصاری نے جب پیغمبر چھٹے امام سے سوال کیا تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ اِنَّا صَحَابَنَا هَؤُلَاءِ أَبَوْا, ہمارے چاہنے والے پیغمبر کا یہ انداز, مولا کائنات کا یہ انداز, اور ہمارے چاہنے والے جو ہیں اب وہ زیادہ انجام نہیں دیتے. یہ امام نے فرمایا ان یزیدوا فی صلاتہم فی رمضان وقد زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ فی شہر رمضان. جبکہ کیا پیغمبر اکرم جو ہے ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھا کرتے تھے. تو یہ نوافل. ہم اور آپ نوافل کو کیا سمجھتے ہیں؟ نوافل تکملہ ہے. نوافل کیا ہے؟ تکملہ ہے واجب کا. ہم اور آپ واجبات انجام دیتے ہیں, کیا 100% ہے کہ واجب واقعاً جیسا مطالبہ کیا گیا تھا اسے پورا ہو گیا؟ کیا کہنا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مستحبات جو کمیاں رہتی ہیں ان کمیوں کو جبران کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ.
تو ماہ رمضان میں روزہ تو ہم نے رکھ لیا، واجب تو ادا کر لیا ہے، لیکن یہ کثرت صلات جو ہے دیگر اور جو کمیاں رہ گئی اس کی کیفیت میں، اس کا جبران کرنے کے لیے بہترین طریقہ ہے۔ لہذا ہم روح کو اپنی اگر ارتقاء دینا چاہتے ہیں تو ہمیں واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات کو بھی انجام دینا چاہیے۔ آپ نے علامہ امینی کا تذکرہ کیا۔ علامہ امینی کی نماز مسجد سہلہ میں جب آپ نماز پڑھتے تھے تو دعائے 15 جسے مفاتیح الجنان میں شیخ باسق امی نے چوتھے امام کی دعائیں جو لکھی ہے 15 کے نام سے ہے، آپ اس کو ذکر رکوع میں اللہ اکبر، پڑھا کرتے تھے، اور کیا کرامت عنوان سے، سبحان رتبے اللہ۔ عنوان سے۔ میں نے اپنے کسی استاد سے سنا تھا کہ وہ فرماتے کہ جب علامہ امینی نے مولائے کائنات کے جو معجزات و کرامات تذکرہ کیا تو اس وقت عراق کے کسی سیاسی لیڈر کے منصبدار کے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس کا بڑا علاج کیا، لیکن اس کو جب فائدہ نہیں ہوا اس نے ٹیلی گرام کیا، اس کو ٹیلی گرام چلتا تھا کہ آپ نے اس کتاب میں مولائے کائنات کے کرامات لکھے ہیں، مجھے اس وقت یقین آئے گا جب یہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ علامہ امینی کے سامنے جیسے ہی یہ ٹیلی گرام آتا ہے تو آپ نے اس ٹیلی گرام کا جواب لکھا کہ تیرے بیٹے کو شفا دے دی، اور یہ ٹیلی گرام کر کے علامہ امینی ننگے پیر اور حرم امیر المومنین میں دوڑے ہوئے آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ مولا میں نے یہ کہہ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ اس عبادت اور بندگی اور اہل بیت سے جڑنے کا نتیجہ ہے کہ جو ایک عام انسان جو ہے اس منزل، اس اعلیٰ منزل تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، روح کی ارتقاء اسی کو کہتے ہیں۔ ہمارے سابق کے علماء اور آج کے بھی بعض علماء کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو فقرات ادا کرتے ہیں ان میں بھی اثر ہوتا ہے، وہ جو لکھ دیا کرتے ہیں اس میں بھی اثر ہوتا ہے۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ مخالف دنیا میں ہم اپنے آپ کو اس لائق بنا لیں کہ ہماری باتوں میں اثر پیدا ہو، ہماری شخصیت پر اثر ہو جائے، تو اس کے لیے کچھ محنتیں کرنی ہوں گی، اور جیسا کہ مولانا نے فرمایا کہ واجبات ہیں، مستحبات تک اگر ہم جاتے ہیں تو ہماری روح کمال تک پہنچتی ہے اور ہمارے اندر کرامتیں پیدا ہوتی ہیں۔ خدا حافظ و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔